आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी माहौल कहीं पहले के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं, जहां पर तसलसल से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और संगीन वाक़यात हो रहे हैं। आज भी कोयटा में एक पुलिस वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें SSP मुबारक शाह समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या है। इससे 3 रोज़ कबल बलूचिस्तान के शहर चमन में भी इसी किस्म का एक हमला, दहशतगर्द हमला हुआ था। वो खुदकुश हमला था, जिसमें एक और पुलिस के SSP साजिद मोहम्मद समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। यानी सिर्फ 3 रोज़ में पुलिस के 2 आला अफसरान समेत 7 एहलकार दहशतगर्दों की नज़र हो चुके हैं। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया, बलूचिस्तान में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी के कई बड़े वाक़यात में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने ही 23 तारीख को IG बलूचिस्तान के दफ्तर के सामने धमाका हुआ था, जिसमें 7 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जहां बाग हुए थे। इससे पहले जीवानी में पाक बहरिया की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 एहलकार शहीद हुए थे, 3 जख्मी हुए थे। 29 मई को भी कोयटा के जेल रोड पर फायरिंग हुई थी, जिसमें DSP उमर रहमान शहीद हो गए थे। सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि कोयटा में से पिछले साल के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में 248 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें पुलिस और FC के 96 एहलकार शामिल हैं। पुलिस और FC के 96 एहलकार गुज़िश्ता साल शहीद हुए दहशतगर्दी के वाक़यात में। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कोयटा में हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बताइएगा क्या कहते हैं हुक्काम, ख़ास तौर पे जो ये पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है और संगीन वाक़यात हो रहे हैं मुसलसल ऑल ओवर बलूचिस्तान, क्या कहना है पुलिस ऑफिशल्स का, सिक्योरिटी ऑफिशल्स का? जी कमरा साहब, जो आज का वाक़या है, इस आज के वाक़े को मिला के अगर देखा जाए तो ये 23वें पुलिस अफसर हैं जिसको निशाना बनाया गया है। इससे कबल चमन में जिस तरह आपने बताया कि चमन में भी SSP को निशाना बनाया गया खुदकुश हमले के ज़रिए। अगर गुज़श्ता चंद सालों की हम बात करें तो बलूचिस्तान में 23 अफसरान समेत 300 एहलकार, जो पुलिस एहलकार जिनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, बम धमाकों के ज़रिए निशाना बनाया गया, इनमें 3 DIGs भी शामिल हैं जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जबकि 18 DSP जो गुज़श्ता तकरीबन 5-6 सालों के दौरान 18 DSPs को भी निशाना बनाया गया। तो ये दहशतगर्दी की जो हालिया नई लहर आ रही है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है, इनमें ख़ास तौर पर पुलिस एहलकार शामिल हैं। चमन में गुज़श्ता रोज़ का वाक़या इस तरह, गुज़श्ता माह जो उमर रहमान जो DSP थे उन्हें निशाना बनाया गया। ये सिक्योरिटी एहलकार क्या कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका ब्लेम जो है, ये तो मजहबी दहशतगर्दी से इसको जोड़ा जा रहा है ना, ये उस अंदाज की दहशतगर्दी है या ये कि ये दूसरे अंदाज की भी दहशतगर्दी होती है बलूचिस्तान में, तो उससे इसका ताल्लुक है? कामरा साहब, मैं एक तरफ आपकी तवज्जो ज़रूर मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों जब गुज़श्ता माह के दौरान ये कुलभूषण यादव का जो दूसरा बयान आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में वो बराह रास्त मुलव्विस रहा और ये जो मुख्तलिफ़ तंजीमें जो सिक्योरिटी के एहलकारों को निशाना बना रही हैं, इसको अगर लिंक किया जाए तो बलूचिस्तान में हालात बतदरीज बेहतरी की जानिब से नहीं बल्कि अबतरी की तरफ जा रहे हैं। दोबारा से एक नई लहर आई है, तसलसल के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं
جو کہ مختلف ناموں سے یہاں پر کام کر رہی ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ہیں، مذہبی تنظیمیں بھی ہیں۔ آج کے واقعے کی بھی جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے، اس نے پچھلے جو واقعات ہیں ان کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اور آج کا واقعہ بھی اور چمن کا واقعہ بھی ان مذہبی تنظیموں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بہت بہت شکریہ عرفان سعید ہمارے ساتھ ہے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر ملک کے سیاسی ماحول کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پر ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، پاناما نہیں لیکن پاناما کیس کے ہم پلہ ایک واقعہ، ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے۔ موضوع ہے عمران خان، ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور اس میں بھی قصہ ہے آف شور کمپنی کا، عمران خان کے فلیٹ کا، ان کی مبینہ فنڈنگ کا اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا۔ اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت اپنے فیصلے کی جانب بڑھ رہا ہے، جو کہ بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ اس کے اثرات ہوں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل پہ، یا تو وہ بہت مثبت فیصلہ آ گیا تو بہت اس میں بہتری آئے گی پی ٹی آئی کے امیج میں اور عمران خان کے، اور اگر منفی فیصلہ آ گیا تو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاناما کیس نے ہر صورت میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے مشکلات پیدا کر دیے ہیں۔ پاناما کیس کے حوالے سے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے شدید دباؤ میں اضافہ کیا ہے وزیراعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے۔ مگر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاناما کیس کا ایک ہم پلہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی چل رہا ہے، اور اس کا تعلق حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کے قائد جناب عمران خان کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ثاقب نثار خود اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل ہے۔ آج بھی اس کیس کی جو کہ اس میں پٹیشن فائل کی ہے جناب حنیف عباسی نے، عمران خان کی، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں نااہلی قرار دے دی جائے۔ آج سپریم کورٹ نے عمران خان کو غیر ملکی آمدن کے حوالے سے ریکارڈ جمع کرانے کی فائنل مدت دی ہے کہ 25 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان اپنا جواب داخل کرا دے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہم نے اپنی گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جھنجھلاہٹ واضح ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کئی بار کہہ چکی ہے کہ اس نے اپنی چھٹیاں مختصر کی ہیں اس اہم کیس کی سماعت کے لیے، اور اس حوالے سے عمران خان کے وکیل انور منصور خان اب اس کیس پہ نہیں پیش ہو رہے۔ وہ اس وقت کیلیفورنیا میں ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا علاج کرا رہے ہیں یا اس وقت امریکہ میں موجود ہے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنا حتمی جواب جمع کرائے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اسی قسم کی جھنجھلاہٹ کا اور برہمی کا اظہار کر چکی ہے، جہاں پر اسی قسم کا کیس کی سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو رہی ہے، جہاں پہ عمران خان اب تک 5 وکیل تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے سپریم کورٹ میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ بیرونی ممالک سے جو ڈونیشنز آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں کچھ مبینہ طور پہ غیر ملکی ممنوعہ ذرائع تھے، جس کی وجہ سے جہاں سے اس کی ڈونیشن آئی ہے اور جس کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نیازی سروسز کا بینیفیشل اونر ہونا تسلیم کیا ہے۔ آف شور کمپنیز عموماً منی لانڈرنگ یا پیسہ چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ لنڈن فلیٹ کے لیے پیسہ پاکستان سے تو باہر نہیں گیا۔ یہ سوال ایسے شخص کی ایمانداری کا ہے جو عوامی عہدہ رکھتا ہے۔ عدالت کو عمران خان کی غیر ملکی آمدن کے متعلق مطمئن کیا جائے۔ دستاویزات جمع کرانے کے لیے 25 جولائی کے بعد کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے مقدمے کی طوالت پر ریمارک دیتے ہوئے کہا، بطور ادارہ عدلیہ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس طرح کے مقدمات جلد ختم ہو۔ ججز نے اپنی چھٹیاں مختصر کر دی ہیں، چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کے مقدمات سنیں۔ ہمیں جہانگیر ترین کا کیس بھی دیکھنا ہے، دونوں معاملات میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ اسی قسم کا کیس جناب جہانگیر ترین کے خلاف بھی ہے۔ اس پورے معاملے پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جناب عمران خان کے وکیل، اس معاملے میں پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ہم مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس معاملے میں سماعت کو فالو کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں خاصی بے چینی ہے، برہمی ہے کہ آپ کے وکیل پیش نہیں آ رہے، آپ کا پورا جواب مکمل طور پہ سامنے نہیں آ رہا، اور آپ ایڈجرنمنٹس مسلسل سارٹ کر رہے ہیں، آپ کورٹ سے تعاون نہیں کر رہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا کیس بالکل بھی ہم پلہ نہیں ہے پیناما کیس کے. عمران خان 1971 سے لے کے اپنی ریٹائرمنٹ تک کرکٹ کھیلتے رہے. انہوں نے ایک اپارٹمنٹ لیا اور اس اپارٹمنٹ کا حساب اب تک ہم دے رہے ہیں. لہٰذا ان کے کیس کی بالکل مختلف نوعیت ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے. نواز شریف صاحب کا کیس ایک کرمنل کیس ہے, اس میں فراڈ, منی لانڈرنگ اور جو سرکاری خزانہ ہے وہ لوٹنے کے الزامات ہیں. عمران خان کے کیس میں ایسے کوئی الزامات نہیں ہیں. اب دوسری طرف آئیے, جو آپ نے یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا ہے, سپریم کورٹ نے ہرگز جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا, کیونکہ جو اوریجنل پٹیشن تھی اکرم شیخ صاحب نے جو دائر کی تھی وہ بالکل مختلف تھی اس سے جہاں پہ اب معاملہ پہنچا ہے. جو اوریجنل پٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی بنی گالا کی ٹریل دی جائے. بنی گالا کی ٹریل دی گئی. پھر کہا گیا کہ دوران سماعت یہ بات اٹھی کہ جمائمہ خان نے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہیں ان کی ٹریل دی جائے. پھر وہ بینکنگ ٹریل وہ منگوائی گئی, دی گئی. پھر جو اکرم شیخ صاحب نے اپنے کیس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جو لنڈن کا اپارٹمنٹ ہے اس کا سورس آف منی دیا جائے. دوران سماعت یہ بات کی گئی کہ اس کی ٹریل دی جائے. لہٰذا عمران خان نے جو کیری پیکر سیریز کا جو منی ٹریل تھی وہ لنڈن سے وہاں سے منگوائی اور وہ کورٹ میں دی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی کاؤنٹی کرکٹ جو وہ کھیلے ہیں اس کی پر ٹریل دی جائے. اب 1971 کے بعد تمام منی ٹریل عمران خان صاحب کی وہاں پہ جمع کرا دی گئی ہے اور کرائی جا رہی ہے. صرف جو عیدی انہوں نے لی تھی بچپن میں یا جو ان کا جو پاکٹ منی ہوگا بچپن میں وہ اب رہ گیا ہے دینا. باقی 1971 کے بعد ان کا ایک ایک روپے کا حساب سپریم کورٹ میں دے دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو آپ نے آگے الیکشن کمیشن کی فواز صاحب ذرا سے یہ بتائیے گا کہ یہ ذرا سے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنی عیدی کا حساب دیں یا پاکٹ منی کا حساب دیں, یا کسی نے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے عیدی کتنی لی اور پاکٹ منی کتنی تھی ان کے پاس. ہاں بالکل بالکل. سپریم کورٹ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا یہی حساب پی ایم ایل این کی طرف سے اب یہی مانگنا باقی رہ گیا ہے, اور اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پروگرام میں کسی دن آ کے دے دیں گے. لیکن عمران خان کے اوپر کوئی سرکاری خزانے لوٹنے کا الزام نہیں ہے, نہ ہی وہ کبھی حکمران رہے ہیں پاکستان کے, نہ ہی سرکاری خزانہ ان کی دسترس میں رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا فواد چودھری صاحب, ذرا رک جائیے گا یہ فرمائیے گا والی بات, ایک پلیز یہ فرمائیے, جی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں یہ جھنجھلاہٹ ہے کہ ایک ہی مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور وہی الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. لہٰذا جھنجھلاہٹ ہماری یہ ہے کہ ہم وہ تمام ریکارڈ الیکشن کمیشن میں پیش کرتے یا سپریم کورٹ میں پیش کرتے. لہٰذا ہم نے سپریم کورٹ میں ریکارڈ پیش کیا ہے. الیکشن کمیشن کی نہ جھنجھلاہٹ ہے نہ سپریم کورٹ کی جھنجھلاہٹ ہے. اور عمران خان جو اصول نواز شریف صاحب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں وہی اپنے آپ کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں اور اپوزیشن میں ہو کے اپنے ایک ایک روپے کا حساب دے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, یہ الیکشن کمیشن میں 5 بار وکیل بدلے ہیں پی ٹی آئی نے. جی وہ کنٹیمپٹ کیس کا معاملہ ہے, اس کا ان ایسٹ سے اور ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. منور منصور صاحب کی جس طرح سے آپ نے بات کی, خود چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی وہ وہاں پر بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں اور ایک بہت سینئر وکیل ہیں, اور اگر وہ ہاسپٹلائز ہیں اور اکرم شیخ صاحب جو دوسرے وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس کا احترام کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہیں اور ڈیٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہماری طرف سے سارا ریکارڈ سامنے آ گیا ہوا ہے. فنڈنگ کا معاملہ کل میں نے پی ایم ایل این کی فنڈنگ کا بتایا ہے کہ کس طرح سے پی ایم ایل این یو کے رجسٹر کرائی گئی اور وہاں سے فنڈنگ کی, اس کے اوپر تو کوئی ایشو معاملہ الیکشن کمیشن نے. اچھا فواد چودھری صاحب ذرا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیجئے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ ڈیڈ لائن کیوں دی کہ 25 جولائی تک آپ ہر صورت میں اپنا آخری جواب داخل کر دیجئے, یہ کیوں ضرورت پڑی ہے سپریم کورٹ کو, کیوں کہا سپریم کورٹ؟ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, یہ تو خود جو ہمارے لائر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 25 تاریخ تک 1971 سے لے کے اور 1983 تک کے جو کاؤنٹی کھیلی ہے انہوں نے اس کا ریکارڈ چونکہ لنڈن سے آنا ہے وہ پورا مکمل آ گیا ہوا ہے, کچھ رہ گیا ہوا ہے وہ منگا کے سپریم کورٹ میں دے دیں گے. ہمارے لائر کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ 25 دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں جو زیادہ اہم کیس ہے اس سے وہ یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب جو 2.5-3 جو بلینز آف روپیز کے بجٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں. عمران خان کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, وہ پاکستان کا خزانہ تو نہیں سنبھال رہے ہیں, نہ ہی ان کا کوئی ایشو ہے. جو ان کے متعلق معاملات ہیں ایک پرائیویٹ سٹیزن کا معاملہ ہے, اس پہ کیا ایشو ہے؟ فواد چودھری صاحب یہ سیگمنٹ تھا ہی اسی لیے کہ آپ اپنا موقف پیش کریں, وہ آپ کا موقف مینوون سامنے آ گیا, آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.
خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کل جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج اسی قسم کے عزم کا اظہار کیا ہے پختونخوا عوامی ملی پارٹی اور اس کے سربراہ جناب عبدالصمد خان اچکزئی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بلا وجہ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، وہ ہر صورت میں جناب نواز شریف کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی جماعت کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کی اہمیت اور اس کی ضرورت شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ JIT رپورٹ آنے کے بعد ہر صورت میں وزیر اعظم نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی دوسری سیاسی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں اور اس حوالے سے جو حزب اختلاف کا دباؤ ہے اس کو برداشت کرنے میں وہ اکیلی نہ ہو، تنہائی کا شکار نہ ہو۔ لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جماعت کی یہ خواہش میں ضرور پوری ہو رہی ہے، کیونکہ کل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے JUI کی جانب سے دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں وزیر اعظم نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، دراصل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف جناب نواز شریف کو۔ آج اس میں اور اضافہ ہوا ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی وہ بھی JUI کی طرح سے حکومت کی اتحادی ہے اور حکومت کی اتحادی جماعت پختونخوا عوامی ملی پارٹی کی جانب سے اس کے سربراہ جناب خان اچکزئی نے آج دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ ہر صورت میں جناب نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم نواز شریف کی کرپشن کا نہیں ہے، یہ خالصتاً سیاسی معاملہ ہے۔ پنجاب کی حد تک بھی اور پاکستان کی حد تک بھی میاں محمد نواز شریف سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں ہے۔ کرپشن کے بہانے پہ کسی ایک سمت کو نشانہ بنانا پھر تو یہ بات سیاسی ہو جاتی ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کسی بھی قیمت پہ کسی بھی ادارے کو کسی بھی فرد کو جمہوریت کی بساط لپیٹنے نہیں دے گی۔ پاکستان کو چلانے اور بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں جمہور کی حکمرانی ہوگی۔ ان حالات میں سارے لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہے، اپوزیشن سے بھی، ٹریجری بینچز سے بھی، افواج پاکستان سے بھی، جوڈیشری سے بھی، کہ بھائی اس بحران کو اتنا مزید سختی کی طرف نہ دلایا جائے۔ جناب اچکزئی جو کہ ہمیشہ سے ایک مخصوص سیاسی سوچ رکھتے ہیں، مخصوص ان کا جارحانہ سیاسی سٹانس ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں ہمیشہ سے ایک پرٹیکولر اسٹائل ان کا رہا ہے، پرٹیکولر ان کی سیاسی پوزیشن رہی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ موجودہ صورتحال بہت حساس ہے اور اگر یہ مس ہینڈل ہو گئی تو ملک میں شدید انتشار پیدا ہو جائے گا۔ فوج پاکستان کو جو نیا چیف ہے اسے ریکویسٹ کروں گا، آپ نئے آدمی ہیں، بڑی اچھی بات اب آئے ہیں، فار گاڈ سیک آئین میں یہ تجویز کروں گا کہ ہم سب کو، افواج پاکستان، پارلیمنٹیرین، جرنلسٹ، ججز، ہم سب کو اس بحرانی حالت میں تجدید عہد کرنا ہوگا۔ آئین کی بالادستی کا ایک دفعہ پھر حلف لینا ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ہم لفظوں کو نہ سمجھیں پھر سارے لاکھوں لوگ گلیوں میں ہوں گے، ترکی کی طرح لاکھوں لوگ گلیوں میں ہوں گے اور پھر کسی کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ باخبر ذرائع مسلسل بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ مکمل طور پہ اس پوری صورتحال سے آگاہ ہیں۔ ہر صورت میں ان کا یہ مصمم ارادہ ہے، پاک فوج کا مصمم ارادہ کسی بھی سیاسی کشمکش کا حصہ نہیں بن سکتی، نہ وہ بنے گی، اور اس کا تعلق صرف آئین اور قانون کی سربلندی سے رہے گا، اور اس پورے سیاسی ماحول میں وہ ہر صورت میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کسی ہر صورت میں انڈیپینڈنٹ رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، اور اس کا بارہا اعادہ کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ غیر مبہم پالیسی ہے اور اسے ہر صورت میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کی افواج ہر قانونی اور آئینی عمل کا ساتھ دے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی سلسلے میں جو بھی رائے ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ جناب نواز شریف ان کے اہل خانہ کو بری کر دیتی ہے یا ان کو کسی جرم کا مرتکب قرار دیتی ہے، افواج پاکستان ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی، کسی بھی سیاسی کشمکش کا کسی بھی سیاسی گروہ کے ساتھ حصہ نہیں بنے گی۔
خبر سے بریک اور اس کے بعد آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ بہت اہم دھن چھٹ گئی ہے، کنفیوژن دور ہو گیا ہے۔ واضح طور پہ بات سامنے آ گئی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف موجودہ صورتحال میں استعفیٰ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کی پوری جماعت، ان کی پوری وفاقی کابینہ اس حوالے سے ان کے ساتھ ہے کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، بھرپور عدالتی قانونی جنگ لڑنی چاہیے، سیاسی جنگ لڑنی چاہیے اور وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ حزب اختلاف کی موجودہ ڈیمانڈ کے حوالے سے اور ایک جو ماحول اس حوالے سے بن رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہے جو کہ اب ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج اس کا اعلان وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران کیا اور اس بات کا دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے تناظر میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس موقع پر وفاقی کابینہ کے تمام اراکین نے ان کی بھرپور حمایت کی، ان کے اس فیصلے سے ایگری کیا اور سب نے مل کے وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کیا اور استعفیٰ نہ دینے کے فیصلے کو سٹیمپ کر دیا، اس کی توثیق کر دی۔ گویا کہ فیصلہ اب ہو گیا ہے کہ مقابلہ ہوگا، کش بکش ہوگی، وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے پہ قائم رہیں گے اور اسی عہدے سے وہ اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ درست نہیں ہے، ان کا کیس درست ہے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، کسی سازشی ٹولے کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ہم نے استعفیٰ مانگنے والی تمام جماعتوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، صرف عوام ہی عہدے سے ہٹا سکتے ہیں۔ جے آئی ٹی رپورٹ ذاتی کاروبار کے بارے میں مفروضوں اور الزامات پر مشتمل ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس سے تعصب اور بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے۔ جناب نواز شریف نے اپنے وفاقی کابینہ کے ساتھیوں کو کہا کہ میرا ضمیر اور دامن صاف ہے، وقت آنے پر سب راز کھل جائیں گے۔ ایک بار پھر وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس راز کی بات کی ہے جو ان کے سینے میں دفن ہے اور پچھلے کئی ہفتوں میں کئی بار وہ اس راز کی بات کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد کئی مواقع پر کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگ لڑیں گے اور بھرپور انداز میں جنگ لڑیں گے۔ آج کو کہ اس کا فیصلہ ایک مربوط طریقے سے اس پوری جماعت کے اس ہائیسٹ فورم نے کیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس سے پہلے ہی اس رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ فائٹ بیک کریں گے، وہ لڑیں گے۔ کوئی سکینڈل تو بھائی دور کی بات ہے، کرپشن تو دور کی بات ہے، کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے ہماری حکومت پہ آج کرپشن کے حوالے سے، کک بیک کے حوالے سے سازش کرتے ہیں۔ یہ اسی سازش، یہ سازشی سیاستدان ہیں جن کو تجربہ بھی نہیں ہے۔ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے، ان کو اس بات کی اب جواب دینا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے کہ امپائر کی انگلی کا مطلب یہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ اس طریقے سے یہ سازش کا جال بننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میرا مصمم اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ ہے ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ یہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی جو بات ہے جناب نواز شریف نہیں بلکہ ان کی پوری قیادت، مسلم لیگ نون کی پوری قیادت اس عزم کا اظہار کر رہی ہے۔ فلاں ریزائن کر دے، فلاں ریزائن کر دے، فلاں ریزائن کر دے۔ وہ بھائی تم نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا، یہ تمہارے ووٹر نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا ہوگا۔ ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اور جو مینڈیٹ ہے ہم نے اس کی لاج رکھنی ہے۔ اگر اس عہدے پہ آج نواز شریف اگر وزیر اعظم ہیں، ہم اپنے ووٹروں کا کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں، اس لیے یہ کوئی سوال جو ہے نہ زیر غور ہے اور نہ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے۔ صبح صبح اٹھ کے فقیروں کی طرح بھیک نہ مانگنی شروع کر دیا کرو، استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دو، کائے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کیوں استعفیٰ دیں؟ ابھی تو اس کو شریف خاندان مسلم لیگ نون مسترد کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میاں نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کیا آپشنز ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے پاس اور کیا واقعی ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ فیصلہ بہرحال یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
وزیر اعظم نواز شریف بھرپور قانونی اور سیاسی جنگ لڑیں گے اور وزیر اعظم بھی رہیں گے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاستدان اور سابق وزیر قانون جناب افتخار حسین گیلانی. بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب, آپ کو دعوت اس لیے دی, تکلیف اس لیے دی کیونکہ آپ کی سیاست کا بھی ایک بڑا بھرپور بیک گراؤنڈ ہے اور آپ قانونی ماہر بھی ہیں, ایکس لا منسٹر بھی ہیں. موجودہ صورتحال کے حوالے سے جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, لوڈڈ رپورٹ ہے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے. کہا یہ جا رہا ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ سٹیپ ڈاؤن کر لیں, پارٹی بچائیں, گورنمنٹ بچائیں اور قانونی جنگ لڑیں اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں. آپ کے خیال میں اس پورے ماحول میں وزیر اعظم کو کانٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اتر کے, یا وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ اس چیز کا مقابلہ کریں اپنے سیاسی ایکسپیرینس اور اپنے قانونی نالج اور ایکسپوجر کے حوالے سے؟ آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بالکل, آپ بڑا مشکور ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کرافٹ کر کے پوچھا. میں تو ایک وکیل کی حیثیت سے عرض کر سکتا ہوں, میں ایز پولیٹیشین نہیں کہہ رہا, کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور آئین میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے یہی ہے کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے, اس رپورٹ کو. رپورٹ کی کنٹیسٹ کرنے کے بعد ایٹ دا موسٹ وہ جو ہم کہتے ہیں جی آلٹرنیٹیو آرگیومنٹ, میرے پاس یہ ہے جی کہ اس رپورٹ کو آپ ریجیکٹ کیجئے گا. نہیں ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی پوری تفتیش کے لیے آپ بھیجیں اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہاں میں اپنی گواہی پیش کروں. اور کامران صاحب, جو سب سے میں عجیب سی بات سمجھتا ہوں, جو مجھے خطرناک بات بحیثیت وکیل کی لگتی, وہ ہے کہ پہلے آپ پہ فرد جرم ہونے سے پہلے دوسری طرف سے کوئی گواہی تو آنا چاہیے تھی نا. دوسری طرف سے کیا گواہی آئی؟ یہ تو ان کے ڈاکیومنٹس, پرائم منسٹر اس کی فیملی کے ڈاکیومنٹس انہوں نے جمع کر لیے. ان کے خلاف کیا وہ آیا ہے, مواد ہے جے آئی ٹی کے پاس تھا؟ کم از کم ان کی رپورٹ میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جی اس نے پی ٹی آئی نے یہ پیش کیا, پی ٹی آئی نے یہ پیش کیا, پی ٹی آئی کی طرف فلاں پیش ہوا. نہ کسی کو بلایا گیا, نہ کوئی ڈاکیومنٹ ان سے مانگے گئے, نہ کسی کی گواہی لی گئی, اور ان کے ڈیفنس کے اپنے ڈاکیومنٹس نہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ جے آئی ٹی نے یہی تو کیا ہے, یہ گواہان بلائے ہیں, کراس کوشچن کیا ہے, چیزیں سامنے رکھی ہیں پرائم منسٹر کے, ان کے پورے خاندان کے سامنے. تو جے آئی ٹی یہی تو کر رہی تھی سر. کہاں ان سے, میں پروسیکیوشن کی طرف سے کہتا ہوں, آپ پہ کامران صاحب خدا نہ خواستہ کل کہتے ہیں کہ جی آپ نے ٹریفک لائٹ گزارتے ہوئے کسی آدمی کو تھوڑا سا زخمی کر دیا, تو پہلے تو کسی کی طرف سے کوئی گواہی آئے گی نا, کون زخمی ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا, کہ آپ سے پوچھنے پر سارے فیصلے ہوں گے. اب یہ تو بڑے بیسک پرنسپلز ہیں کرمنل لا کے, میجسٹریٹ کے کورٹ پہ بھی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. پروسیکیوشن کی طرف سے کون گواہ گیا وہاں, کس کو بلایا گیا؟ ایک مجھے بتا دیجئے گا جنہوں نے دعویٰ کیا سپریم کورٹ میں. تو گویا میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ٹھیک ہے کنٹیسٹ کریں, لیکن بینگ اے پرائم منسٹر وہ کنٹیسٹ کریں, پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ رہیں. ابھی آپ کے خیال میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں ہے کہ وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کر جائیں یا کسی بھی مطالبے پہ سٹیپ ڈاؤن کریں. آپ کے خیال میں انہیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر کا عہدہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل کامران صاحب, میری یہ ریکمنڈیشن ہے. اس ملک کی بقا کی خاطر, جمہوریت کی بقا کی خاطر, آئین کے تحفظ کی خاطر ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا, اس میں بہت محتاط ہونا پڑے گا. ایک تو میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ میڈیا ٹرائل سے بھی کافی لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آئین کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے, اس سے نہیں کھیلنا چاہیے. کامران صاحب تباہ ہو جائیں گی, آنے والی نسلوں کو بڑی تکلیف ہوگی. یہ تو تماشا بن جائے گا. عوام ایک بندے کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں عدالت میں کہ جی اس کو نکالو. بابا ٹھیک ہے عدالت وہ اختیار ہے, لیکن عدالت پہلے پوچھے تو صحیح کہ اس کے خلاف چارج کیا ہے. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ ان ایکسپرٹس میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا پاناما کیس کا, جس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا پرائم منسٹر کو, 3 ججز نے جے آئی ٹی بنائی تھی, اور پھر اس کا پورا ایک پروسیس بتایا تھا کہ آگے کیا ہوگا, کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسی وقت حکومت کو اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, ریویو فائل کرنا چاہیے تھا, حکومت نے, وزیر اعظم نے یہ نہ کر کے غلطی کی؟
نہیں، میں یہ ویو نہیں رکھتا کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. میرا خیال تھا، میں تو بالکل جو ججمنٹ میجورٹی کی ججمنٹ ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا انویسٹیگیٹ کرو. اب کامران صاحب کرمنل میٹر میں انویسٹیگیشن ہو بھی جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ ایک چالان سبمٹ ہو گیا عدالت میں. اب چالان کے بعد چارج فریم ہونا چاہیے. چارج فریم ہونے کے بعد گواہیاں آتی ہیں دونوں طرف سے. ایک کرمنل ٹرائل ایک آدمی کو آپ ڈسکوالیفائی کرنے لگے اور اس کو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر اس ملک کا، یہ میں پریزنٹ پرائم منسٹر کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آئین کی بات کرتا ہوں کہ ایک ساورن پولیٹیکل ساورن عوام الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کسی کو. آپ پولیٹیکل ساورن کے فیصلے کو رد کریں تو اس کو رد کرنے کے لیے آپ کو بڑے اسٹرانگ ثبوت چاہیے ہونا چاہیے. میں بحیثیت ایک وکیل کی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ریجیکٹ کرنا یہ تو تکلیف ہوگی آنے والے وقتوں میں ہم سب کو. اچھا گیلانی صاحب، مگر میں یہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جے آئی ٹی بناتے وقت، اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف ثبوت آیا، یا تو نہیں آیا تو ڈسمس کر دیا جائے گا، ادروائز اگر ثبوت آیا تو کوئی ریفرنس فائل کر دیا جائے گا اور وہ ریفرنس بھیج دیا جائے گا متعلقہ عدالت میں. اور اگر وزیر اعظم کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہوا تو جے آئی ٹی تو یہ بینچ جو ہے وہ کسی وقت بھی وہ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. وزیر اعظم کو بلائے گی، ان کو کراس کرے گی، ان کو دفاع کا موقع دے گی. لیکن یہ اختیار تو سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. نہیں کامران صاحب، میں یہ نہیں سمجھتا. میری ریڈنگ ججمنٹ کی خطاً یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اختیار رکھ لیا اپنے پاس. اب آئین جب کہتا ہے، آرٹیکل 63 کلیئرلی کہتا ہے کہ جب کوئی ایسا سوال ہو اس کو بھیجنا، اس کو جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. بھلے اسپیکر نہ بھیجے، قانون یہ کہتا ہے کہ اسپیکر نہ بھی بھیجے تو 30 دن کے اندر آٹومیٹکلی وہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، انلیس اسپیکر ریجیکٹ کر دے. میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر اس نے ریجیکٹ کیا، اسپیکر نے ریجیکٹ کیا تھا، تو ان کو چاہیے تھا دوسرے فریق کو کہ اسپیکر کے ریجیکشن کے خلاف جاتے عدالت میں کہ غلط ریجیکٹ کیا ہے، اس کو جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان. میں یہ بات آپ کی مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے سب کچھ کرنے کا. لیکن میرا جو تجربہ ہے کہ سپریم کورٹ آج تک تو سپریم کورٹ ایسے معاملات میں جو کہ بڑے سینئر سنجیدہ معاملات ہوں، ان معاملات میں سپریم کورٹ نے ٹرائلز کبھی نہیں کیے، اور اب کرے تو کرنے کو بادشاہ کر سکتے. بہت بہت شکریہ جناب افتخار گیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدالت عظمیٰ انصاف کا پرچم ہی سر بلند کرے گی. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور جو انصاف اور قانون اور آئین کا تقاضا ہوگا ہر صورت میں وہی پورا ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے. بہرحال حکومت کا فیصلہ، نواز شریف صاحب کا فیصلہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے کہ لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور قانونی جنگ لڑیں گے، انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے، اور اس سلسلے میں ہمہ جہتی ہر طرف سے مقابلہ کریں گے. اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ حکام جن کے خلاف جے آئی ٹی نے بہت سنگین رپورٹ دی ہے، حتیٰ کہ جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، وہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے. اور اسی لیے سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب ظفر حجازی کو ان کے عہدے میں برقرار رکھا گیا ہے. آج وہ بہت متحرک نظر آئے. نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر جناب سعید احمد کو بھی اپنے عہدے میں برقرار رکھا گیا ہے، وہ بھی آج بہت متحرک نظر آئے. اور باشگاف ایسا لگتا ہے پیغام ہے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو کہ لڑائی ہوگی اور کسی بھی صورت میں کسی بھی محاذ پہ اس وقت شکست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کے اس فیصلے کے بعد کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کسی صورت میں استعفیٰ نہیں دیں گے، بھرپور طریقے سے ڈٹ کے قانونی اور سیاسی جنگ لڑیں گے اور ہر محاذ پہ حکومت یہ جنگ لڑے گی. حکومت نے اپنے دفاع میں جو پالیسی اختیار کی ہے اس کے تحت آج واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ ایس ای سی پی کے چیئرمین جناب ظفر حجازی کو ان کے عہدے سے تبدیل نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ نیشنل بینک کے صدر
جناب سعید احمد کو بھی تمام الزامات کے باوجود اپنے عہدے پہ برقرار رکھا جائے گا۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین ظفر حجازی کے حوالے سے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے پچھلے ماہ کی 12 تاریخ کو سپریم کورٹ پہ کہا تھا کہ چیئرمین ظفر حجازی نے چودھری شوگر ملز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تحقیقات 2016 میں ظفر حجازی کی ایما پر جنوری 2013 کی پیک ڈیٹ پہ بند کی گئی اور اس مجرمانہ عمل سے شریف فیملی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے 3 روز قبل جناب ظفر حجازی کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرایا تھا اور ظفر حجازی اب 17 جولائی تک عبوری ضمانت پر ہیں۔ ایف آئی اے کا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اس حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے، مگر وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے 2 روز قبل ظفر حجازی کے تقرر کا دفاع بھی کیا تھا اور اسی وقت انہوں نے اس کا اشارہ دے دیا تھا کہ ظفر حجازی کہیں نہیں جا رہے، ایف آئی آر اور نو ایف آئی آر۔ وہ ایز پر کوڈل فارمیلٹیز ایک کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اکیلا بندہ نہیں اپوائنٹ کرتا اور قانون کے مطابق ہے، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر تھی، کوئی کیس نہیں چل رہا۔ یہ جو کل کا ہے یہ انہوں نے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے، ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر ہے، ایز پر لا ہے اور اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، بالکل کیس ہوا تھا اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ بونا فائڈی ہے۔ بالکل یہی معاملہ حکومت کی پالیسی ہے۔ نیشنل بینک کے صدر اور صدر سعید احمد کے حوالے سے، جن کے بارے میں جے آئی ٹی نے کہا کہ وہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شریف فیملی پر نیب کے جو منی لانڈرنگ کیس کے ایک اہم گواہ ہیں۔ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے والے جعلی اکاؤنٹس بھی سعید احمد کے تھے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کہتی ہے کہ 1991 میں شریف فیملی کی منی لانڈرنگ میں سعید احمد کا اکاؤنٹ بھی استعمال ہوا، جبکہ 1999 میں حجویری مضاربہ اکاؤنٹ سے 110 ملین روپے سعید احمد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حجویری مضاربہ جو تھی وہ جناب اسحاق ڈار کی تھی۔ 3 جولائی کو جے آئی ٹی میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر لگائے جانے سے قبل سعید احمد لندن میں ایک نرسنگ ہوم چلاتے تھے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ وہ سعید احمد کو طالب علمی سے جانتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر اور نیشنل بینک کے صدر کے لیے سعید احمد کا نام انہوں ہی نے پیش کیا تھا۔ ایس سی سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی نے ضمانت کی منظوری کے بعد گزشتہ روز اپنی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری رکھی، جبکہ نیشنل بینک کے صدر سعید احمد بھی اپنے دفتری انجام بدستور سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب ظفر حجازی آج خاص طور پہ کراچی آئے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا، اسٹاک بروکر سے ملے، تمام اسٹیک ہولڈر سے ملے اور بھرپور پیغام دیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ سعید احمد اور ظفر حجازی کی مصروفیات اور وہ پیغام کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے بزنس ہیڈ جناب حارث ضمیر، بہت بہت شکریہ، بزنس افیئرز کے ہمارے چیف ہیں۔ حارث ضمیر صاحب فرمائیے گا کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ ظفر حجازی صاحب تو شو کر رہے ہیں کل ایس سی سی پی کے ہیڈ کوارٹرز میں، آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، کہ وہ فل کنٹرول میں ہیں، کیا ان کی باڈی لینگویج وغیرہ کی خبریں آ رہی ہیں؟ ظفر حجازی صاحب نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور وہاں پہ سینئر اسٹاک بروکر سے ملاقات کی، لیکن جو ہماری بات چیت ہوئی میڈیا وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا اس کوریج کے لیے، ایون یہ کہ وہاں پہ تصویر کھینچنا بھی الاؤڈ نہیں تھا۔ تو جو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کا ٹون جو تھا بہت ڈپریسنگ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی یہ فیئرویل وزٹ ہے۔ اور جب ان سے سوالات پوچھے گئے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں کہیں جا نہیں رہا ہوں، یہیں پہ ہی ہوں۔ تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ باک ڈاؤن تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو کمی ہوئی ہے، جو تقریباً 8000 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے اور 3 دفعہ جو ہے، ایک دفعہ نواز شریف کے آنے سے، دوسری دفعہ اسحاق ڈار کے جانے سے مارکیٹ کے اندر 1800-1900 پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، وہ سیاسی ہلچل کی وجہ سے ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جو اشارے مل رہے ہیں معیشت کے وہ سارے مثبت ہیں اور مارکیٹ جو ہے ضرور بہتر ہوگی۔ گویا وہ بزنس ایز یوزول کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، وہ اپنا کام بھرپور انداز سے جاری رکھیں گے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بزنس ایز یوزول کر رہے ہیں۔ اور کل انہوں نے ایس سی سی پی میں بھی میٹنگ کی تھی اور سارے سٹاف کو بلایا تھا اور اس میں یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے کام کریں اور جو کمشنر جہاں پہ پوسٹ خالی ہے وہاں پہ جلد ہی جو ہے وہاں پہ کمشنر کی بھی تعیناتی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات جو ہمیں واضح نظر آ رہی ہے کہ ایس سی سی پی میں 2 دھڑ بن گئے ہیں، ایک جو ایس سی سی پی چیئرمین کو فیور کر رہا ہے اور ایک وہ اسٹاف جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جے آئی ٹی میں رپورٹ
سبمٹ ہوئی تھی وہ ٹیمپرنگ تھی، اور جو اس میں خاتون آفیشلز شامل ہیں ان کے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک دو دھڑ بن چکے ہیں SECP کے اندر۔ اچھا، یہ تو ہو گئی حجازی صاحب کی بات، بہت ہی ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں، بہت ہی کنٹروورسی ہو گئی ہے۔ نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں موجودہ سعید احمد، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق ڈپٹی گورنر تھے، سعید احمد صاحب بھی بزنس ایز یوزول ہے نیشنل بینک میں، ان کے ساتھ بھی؟ جی، سعید احمد صاحب جو ہیں اس وقت نیشنل بینک کے صدر ہیں، اس سے پہلے جو تھے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، اور اسٹیٹ بینک کے ڈپیوٹی گورنر تھے، اور ان کی تعیناتی 2014 میں ہوئی تھی۔ اور آج جو ہم نے الگ الگ آفیشل سے نیشنل بینک میں بات کی، ان سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے صبح بھی ایک میٹنگ کنڈکٹ کی تھی جس کے اندر سارے سٹاف اور ہائی آفیشلز اور جو زونل چیفز ہیں ان کو بلایا تھا، اور ان سے کہا کہ بینک کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے، کس طریقے سے چلی، کہاں پہ کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اور دوسری جو میٹنگ تھی وہ شام کو ہوئی تھی، اس میں جو ہے جو جون 30 کو جو ان کے اکاؤنٹس اینڈ ہوں گے، جو کوارٹرلی ہوں گے، کیونکہ بینکس جو ہیں وہ سالانہ بنیاد پہ چلتے ہیں، تو اس کے انیشیلی جو ہے یہ ڈسکس ہوگا کہ بینکس کی پرفارمنس کیا رہی، کتنا لون دیا گیا، کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، کتنا نان پرفارمنگ لون تھا۔ تو دونوں حضرات جو ہیں SECP کے چیئرمین اور نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ معمول کے مطابق جو ہیں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب حارث ضمیر، ہمارے ساتھ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھرپور دفاع کیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خاندان نے ان الزامات کے حوالے سے، کلیدی الزامات جو کہ JIT رپورٹ پہ سامنے آئے تھے، جو کہ انکشافات کا حصہ بھی رکھتے تھے، اب جواب سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اہل خانہ کی جانب سے براہ راست نہیں ہے، اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے، مگر اس کے بنیادی ذریعے جو ہیں حسین نواز شریف ہیں، اس لیے ہم اسے نواز شریف خاندان کا دفاع سمجھتے ہیں، جواب سمجھتے ہیں۔ اس کا بھرپور جائزہ لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ جواب کیسے لگتے ہیں، چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاناما کیس کی JIT نے پاکستان کے پورے سیاسی ماحول کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین جو کہ اب اس JIT کی رپورٹ کو پڑھ چکے ہیں، ان سب کی یہ مستند رائے ہے کہ یہ JIT کوئی ہلکے الزامات پہ نہیں ہے، ہلکے شواہد پہ بیس نہیں ہے۔ یہ JIT کی رپورٹ جو ہے یہ باقاعدہ ایک مضبوط رپورٹ ہے، یعنی کہ ایک مضبوط کیس ہے جو JIT نے پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جو بھی سائٹنگز کی گئی ہیں وہ مضبوط ہیں۔ یہ ایک اکراس دا بورڈ خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ہلکی JIT رپورٹ نہیں ہے۔ اس JIT رپورٹ پہ بڑے کلیدی الزامات ہیں جو لگائے گئے ہیں شریف خاندان پہ، جس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی شامل ہے، اور ان کی صاحبزادی اور ان کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ ان کے داماد اور ان کے سمدی جناب اسحاق ڈار بھی شامل ہیں۔ اس JIT میں جو کلیدی معاملات سامنے آئے ہیں، اب اس کے جوابات بھی آ گئے ہیں۔ جوابات آئے ہیں، ایک بار پھر وہ شائع ہوئے ہیں اخبار جنگ اور دی نیوز میں، ممتاز صحافی احمد دونانی نے شائع کیے ہیں، اور ان جوابات کی بنیاد جو ہے وہ حسین نواز شریف ہیں، کیونکہ باقاعدہ اس خبر میں حسین نواز شریف کو اس خبر کے ایک بڑے حصے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ گویا کہ ان جوابات کو جو ان کلیدی الزامات کے حوالے سے ہے، ہم مستند شریف خاندان کے وزیر اعظم نواز شریف کے جوابات سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان سوالات کو جانچنا بڑا ضروری ہے۔ اس خبر میں جو بات کی گئی ہے، جس میں بنیادی طور پہ بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان جوابات کو اس انداز سے بنایا گیا ہے، ان سوالات کو اس انداز سے پوچھا گیا تھا متعلقہ اداروں سے کہ جہاں پر ایک چالاکی کی گئی، اور اتنی چالاکی سے سوال پوچھے گئے کہ ان کے جوابات پوری معلومات کے بجائے مخصوص جوابات حاصل کیے جائیں، یعنی کہ فریمنگ آف کوشچن جو JIT نے کی وہ اس میں چالاکی کی گئی تاکہ مخصوص جوابات حاصل کر سکے، جبکہ اس حوالے سے رپورٹ ذہن میں پہلے سے طے شدہ اہداف رکھ کے تحریر کی گئی، جو کہ اس خبر میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ نواز شریف خاندان کو اس میں ہم نے ملزم قرار دینا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ الزامات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا سامنے آئے ہیں۔ ہماری اپنی رائے میں الزامات بہت مستحکم تھے، بہت ٹھوس تھے۔ جوابات جو آئے ہیں، ہم نے ماہرین سے بات کی ہے، تمام ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جوابات ان کو مکمل طور پہ بودے جواب قرار نہیں دیا جا سکتا،
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملہ یقینی طور پہ مقدمہ طلب ہے اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا کسی عدالت نے۔ الزام نمبر 1 تھا، دبئی کی وزارت انصاف نے تحریری طور پہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اہلی اسٹیل ملز کے ساتھ 1980 میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، جبکہ دبئی سے شریف فیملی کی اسٹیل ملز کی کوئی مشینری جدہ نہیں بھیجی گئی۔ یہ سوال اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی بنیاد پر اس سے آنے والی ٹرانزیکشن بنیاد ہے ان تمام خریداریوں کی اور ان الزامات کی جن کا تعلق لنڈن فلیٹ سے ہے، سرمایہ کیونکہ یہاں سے آیا تھا، اس لیے یہ الزام بہت اہم ہے۔ جے آئی ٹی کہتی ہے کہ اس کے پاس اس سلسلے میں ٹھوس شواہد آئے ہیں، اور اس سب سے بڑا ٹھوس ثبوت جو ہے وہ ہے متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف کا وہ خط جس میں جے آئی ٹی کے ان سوالات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسے اس کی معلومات نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے جو جواب سامنے آ رہا ہے حسین نواز شریف کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ دبئی کی وزارت انصاف نے جے آئی ٹی کو یہ بتایا کہ ان کے پاس معاہدے کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ معاہدے کو جعلی ثابت نہیں کرتی۔ اس طرح دبئی حکام سے مشینری کی جگہ اسکریپ مشین کا پوچھا گیا، جس کا جواب انہوں نے نفی میں دیا۔ شریف فیملی کے پاس دبئی کسٹمز کی دستاویزات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ستمبر 2001 میں دبئی سے بڑے پیمانے پر مشینری کا منتقلی کا عمل ہوا تھا۔ رہی بات اسٹیل ملز، اہلی اسٹیل سے معاہدے کی، تو ان دستاویزات کی تصدیق و توثیق 3 مختلف محکموں سے وزارت انصاف، امور خارجہ اور پاکستانی ہائی کمشنر سے کرائی گئی تھی، جبکہ بینکنگ قوانین کے مطابق 5 سال سے پرانے معاملات کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ بہرحال ڈسپیوٹ ضرور ہے اس الزام کے حوالے سے جو گلف اسٹیل مل، اہلی اسٹیل مل، دبئی کے معاملات کے حوالے سے جو جواب آیا ہے شریف خاندان کی جانب سے، لگتا یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وزن موجود ہے، اور یہ معاملہ یقینی طور پہ مقدمہ طلب ہے اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کر سکتی ہے۔ دوسرا بڑا کلیدی الزام تھا جو اس جے آئی ٹی میں سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف FZE کیپٹل کمپنی کے نام سے ایک آف شور کمپنی تھی، وہ اس کے مالک ہیں، اور یہ انکشاف ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا جے آئی ٹی میں کہ کمپنی کے چیئرمین کی حیثیت سے اگست 2006 سے اپریل 2014 تک 10,000 درہم تنخواہ وہ وصول کرتے رہے، اور اس سب کا انہوں نے اظہار اور اس کی تصدیق اور اس کا ڈیکلریشن انہوں نے اپنے ریٹرنز میں، انکم ٹیکس ریٹرن میں نہیں کیا، اس لیے وہ اس حوالے سے قابل یہ جرم ہے اور وہ اس پر ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں، جو کہ جواب آج شائع ہوا ہے اخبار دی نیوز میں، ایک بار پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس خبر کے بنیادی سورس حسین نواز شریف ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جناب شریف خاندان کا جواب ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دبئی میں ریزیڈنس ویزا حاصل کے حصول کے لیے یہ ایک عام بات ہے کہ کاروباری طبقہ اور پاکستان کے اہم لوگ اس کے کسی بھی آف شور کمپنی، کسی بھی کمپنی میں کسی عہدیدار کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ایک ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں UAE کی، اور ان کے آنے جانے میں اس میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے معمول کا عمل ہے۔ رہی بات جناب نواز شریف کی، تو ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے FZE کیپٹل کمپنی سے کبھی کوئی مالی منفعت حاصل نہیں کی، اس لیے اس کا اثاثوں میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ دبئی کے فری زون میں قائم کمپنی کو کسی طرح بھی برٹش ورجن آئلینڈ میں موجود آف شور کمپنیوں کی طرح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرے یہ کہ دبئی قوانین کے مطابق کسی کمپنی کا مالک چیئرمین نہیں بلکہ شیئر ہولڈرز ہوتا ہے، اس لیے اگر نواز شریف صاحب کے پاس ٹائٹل تھا چیئرمین کا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کے مالک بھی تھے۔ ایک اور بہت الزام نمبر 3 جو کہ جے آئی ٹی کی جانب سے لگایا گیا کہ برٹش ورجن آئلینڈ نے تصدیق کر دی ہے کہ مریم نواز آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر ہے۔ یہ بڑا کلیدی سوال تھا اور بہت ہی کلیدی الزام ہے۔ اب اس کا جواب آیا ہے کہ برٹش ورجن آئلینڈ کا ادارہ FIA ایک تفتیشی ایجنسی ہے، اس اور کسی بھی آف شور کمپنی یا کسی کے بینیفیشل اونر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ نیلسن اور نیسکول کی انتظامی کمپنی مینروا تھی جو اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے کہ اصل بینیفیشل اونر کون ہے، مگر اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ جبکہ یہ نکتہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا جا چکا ہے کہ موزیک فونسیکا کے کچھ اہلکاروں نے غلطی سے حسین نواز کی جگہ مریم نواز کو بینیفیشل اونر لکھ دیا تھا۔ اس طرح جے آئی ٹی نے یہ سوال ورجن آئلینڈ کی مین آف شور کمپنی یعنی کہ جو مینروا کمپنی سے، اس سے یہ سوال نہیں پوچھا بلکہ صرف FIA سے سوال پوچھا، اور اس طرح سے FIA اس بات کی 100% تصدیق شدہ ایجنسی نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ اس کے بینیفیشل اونر کون تھا۔ شریف خاندان کا کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشل اونر حسین نواز شریف تھے، جبکہ الزام یہ ہے کہ اصل میں بینیفیشل اونر مریم نواز شریف تھی۔
ایک اور اہم الزام ہے، اور چوتھا الزام جو آخری الزام کلیدی الزامات میں سے ایک کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کے لیے آف شور کمپنیز کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی۔ برطانیہ کی فورنسک کمپنی نے ثابت کیا ہے کہ 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ میں استعمال ہونے والا کیلیبری فنڈ 2007 میں متعارف کیا گیا تھا۔ جواب کہتا ہے کہ جے آئی ٹی نے کوئسٹ سولیسیٹر نامی جس برطانوی کمپنی سے یہ معلومات حاصل کی ہے وہ مبینہ طور پر تحریک انصاف کے ہمدرد اور فنانسر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیلیبری فنڈ عوام کے لیے ضرور 2007 میں پیش کیا گیا، لیکن 2006 میں اس کا ایک بیٹا ورژن موجود تھا اور جسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، گویا کہ یہ الزام کو ڈسپیوٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہیں سوال اور جواب۔ ہمارے خیال میں سوالات بہت مستحکم تھے، الزامات جو سامنے آ رہے ہیں جس بنیاد پہ بہت مستحکم تھے، جوابات بھی بالکل بودے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں وزن آتا ہے، لیکن ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ماہرین اس کے اہل ہیں، اور پاکستان میں ٹیکس اور کارپوریٹ امور کے ممتاز ماہر جناب علی رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ کچھ آپ نے تمام چیزیں دیکھی علی رحیم صاحب، جو میرا اپنا ڈیڈکشن ہے اور جو میں نے دوسرے لوگوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ سوالات اور الزامات بہت سالڈ ہیں، وزن ہے اس میں، لیکن جوابات بھی کوئی بہت ہلکے پھلکے سے نہیں ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں وزن موجود ہے۔ کیا آپ اگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ انہوں نے جہاں ایلیگیشن لگایا ہے کہ جی مریم نواز از دا بینیفیشل اونر، ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی جونیئر افسر نے وہاں سے لکھ دیا کہ یہ بینیفیشل اونر ہے، اور اس کی اگر آپ تصدیق کرنے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حسین نواز از ایکچولی دا بینیفیشل اونر اینڈ شی از جسٹ اے ٹرسٹی۔ یہ جواب ہے ان کا۔ یہ سب چیزیں دیکھیے ویریفیکیشن کرنا پڑے گا واپس سے۔ اگر ایک ایلیگیشن لگ گیا، اس ایلیگیشن کے خلاف ایک کاؤنٹر ایلیگیشن آ گیا، تو اب وہ جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوگا تو اس کا جواب دینا۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات صحیح ہے۔ بالکل سمجھ میں آ گئی، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ ایک الزام یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف دبئی کی ایک کمپنی میں ایف زیڈ ای کمپنی کے اندر چیئرمین ہے، اور وہ آف شور کمپنی ہے اور اس سے ان کو مالی منفعت حاصل ہوتی رہی۔ پہلے تو مختصراً یہ فرمائیے گا کہ کیا دبئی کی کمپنیز جو فری زونز میں بنی ہو، جیسے کہ یہ جبل علی فری زون کی کمپنی ہے، یہ جو آف شور کمپنی کی کلاسک انٹرپریٹیشن ہے اس میں شامل ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ آف شور کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بیٹھے ہوئے آپ اپنا کمپنی وہاں فارم کر لیں، اور اس کے شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ عموماً اس ملک کے کوئی 2 وکیلوں کو یا 3 وکیلوں کو اس کا ڈائریکٹر شیئر ہولڈر بنا کے، پیچھے اس کے جو اونرز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں لگتا ہے۔ جہاں تک فری زون اتھارٹی کی ہے، جیسے یہاں کراچی میں بھی ایک فری زون ہے، اس کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ایکچوئل شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، دے آر دا ڈائریکٹرز آف دا کمپنی آلسو، اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کو انفارمیشن وہاں سے مل جائے گا۔ تو جہاں تک ایف زیڈ ای کیپٹل کا تعلق ہے، جس کے وہ یہ کہا گیا کہ چیئرمین ہے۔ اچھا، چیئرمین کا مطلب اونر ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے پاکستان میں تو عموماً جو چیئرمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیئرمین آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں رہنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایک شیئر ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ the chairman does not have to own shares۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے ملک میں کہ چیئرمین کے جو الفاظ استعمال، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پروپرائٹرشپ کنسرن دکھاتے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر، بالکل ٹھیک ہے، جو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ لمیٹڈ کمپنی ہوگی، وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیکھیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے ایلیگیشنز آج ریز ہوا ہے اور اس کے جو جوابات آئے ہیں جو حسین نواز شریف صاحب کی طرف سے آئے ہیں جو کوٹ ہوا ہے، اگر اس کو اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو all these things require clarification from the relevant authorities۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ کا، کہ ٹرسٹ ڈیڈ کو ڈسپیوٹ کیا ہے جے آئی ٹی نے اس بنیاد پر، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو فونٹ استعمال ہوا یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے جوابی اس میں کہ جی کہ کمرشلی لانچ نہیں ہوا تھا لیکن بیٹا ورژن اویلیبل تھا، کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، تو اس لحاظ سے اویلیبل۔ کیا آپ کے خیال میں فونٹ کی بیسس پہ یہ اتنا مستحکم پوائنٹ ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو فیک ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس کو بڑا آسان طریقہ ہے۔ جہاں تک وہ ٹرسٹ ڈیڈ کا تعلق ہے تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ کا اگر فونٹ مثال کے طور پہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا تھا وہ بھی ویریفائی ہو سکتا ہے،
اگر وہ ویریفائی کر لے کہ بھائی اگر وہ فون ڈاؤن لوڈ ہوا تھا 2004 میں شاید انہوں نے کمرشلی اس کو ریلیز کیا تھا اور 2007 میں کمرشلی ریلیز کیا تھا، تو اگر 2004 میں ریلیز کیا اور انہوں نے 2006 میں اگر وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر انہوں نے بنایا ہے تو دیٹ کین بی ویریفائڈ ویری ایزیلی. اس کے لیے دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ فورینزک آڈٹ از نیسسری فار دیس تھنگ. فورینزک میں کیا آپ ڈیپ میں جا کے آپ وہاں سے نکالیں کہ یہ چیز انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وہ بڑا آسان ہے اس کو نکالنے کے لیے، بیکاز جو دن پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے کمپیوٹر ایکسپرٹس آپ کو بتا دیں گے کہ ڈاؤن لوڈ ہوا تھا یا نہیں ہوتا. اگر ہوا تھا فائن، نہیں ہوا تھا تو دین somebody has to be. گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الزامات آ گئے تھے، اب اس کے جوابات آ گئے. الزامات میں ثبوت آ گیا تھا، اب جوابی ثبوت آ گیا ہے. اب اس سب چیز کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس طرح کی تحقیقات ہو جو کہ جے آئی ٹی کا جو مینڈیٹ تھا، جو کہ اس کو کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے، کہ اب ان چیزوں کی ویریفیکیشنز کرنی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ان متعلقہ حکام کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو دبئی کا ایک معاملہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہاں پہ یو اے ای کی وزارت انصاف نے خط لکھا کہ اس قسم کے کوئی ٹرانزیکشنز کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اور یہ بینکنگ ریکارڈ نہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ ان 3 جگہوں سے ہم نے اس کی تصدیق کرائی ہے، ان کے پاس ہونا ہو یا ہمارے پاس ہے، اور 5 سال سے پہلے کا وہاں پہ بینکنگ ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہے، اور یہ تمام معاملات ہمارے پاس موجود ہے. کیا جو یو اے ای کی جو منسٹری آف جسٹس کا لیٹر ہے، کیا وہ کیٹیگوریکل ایویڈنس ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا؟ نہیں، with all due respect نہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال سے پرانا ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا ایویڈنس دے رہے ہیں؟ انہوں نے یہی لکھ کے دیا نا کہ جی ہمارا ایویڈنس نہیں ہے. اگر یہ لکھ کے دے دیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو جے آئی ٹی شوڈ ناٹ ہیو کنسیڈرڈ دیٹ، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کنسیڈر کیا ہے تو ان کے پاس یا تو کوئی مواد ہو، جیسے میں نے کہا نا سر وہ تو بکسے بھر کے ڈاکیومنٹس آئے تھے، وہ ڈاکیومنٹس میں اگر یہ چیز ان کے پاس ہے اویلیبل. دیکھیے اس کے اندر ایک وہ بھی تھا مشینری اسکریپ کا تھا مسئلہ، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ہم نے یہ مشینری بھیجی ہے. جی تو اگر وہ اگر یہ پروڈیوس کر دے کہ جی مشینری آگے، بیکاز دیکھیے ٹریل پورا وہیں سے چلے گا کہ اگر انہوں نے مشینری وہاں سے سعودی عربیہ بھیجی تھی اور وہاں سے پھر اس کو بیچ کے انہوں نے وہ خریدا تھا. اسی لیے دبئی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ منسٹری آف جسٹس کا جو لیٹر ہے یہ کیٹیگوریکل فائنل ایویڈنس نہیں ہے اس حوالے سے جو جوابات سامنے آئے. انہوں تو کہہ دیا نا کہ I don't have more than 5 years record، تو ختم ہوگی بات. ناؤ آپ انویسٹیگیٹ کریں اس کو. بہت بہت شکریہ جناب علی رحیم ہمارے ساتھ تھے. جیسے کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ دونوں طرف کے پوائنٹس ہیں، الزامات میں بہت زیادہ وزن ہے، جوابات بھی جو سامنے آئے ہیں شریف خاندان کی جانب سے وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہلکے نہیں ہیں، بہت بودے نہیں ہیں. کم از کم کیس ہے جو کہ جس کا فیصلہ ہوگا، جس کی ویریفیکیشنز ہوں گی، پورا مقدمہ چلے گا اور دونوں طرف سے دلائل دیے جائیں گے، شواہد دیے جائیں گے، ثبوت دیے جائیں گے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، وہ یہ کہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیر اعظم اور حکومت کے درمیان سب کچھ اچھا نہیں ہے. جناب نثار علی خان یقینی طور پہ ناراض ہیں. آج خود ان کی جانب سے اس کی براہ راست تو نہیں مگر انڈائریکٹلی کنفرمیشن آ گئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مسلسل خبریں گردش کر رہی ہیں. کل ہمارے پروگرام میں تفصیلی ذکر بھی تھا. وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کی وزیر اعظم سے نہیں بن رہی، حکومت سے نہیں بن رہی، وہ ناراض ہیں اور یہ بڑا نازک موقع ہے وزیر اعظم کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، کیونکہ جناب چودھری نثار علی خان کی بہت ہی سینئر پوزیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں. وہ کلیدی ساتھی رہے ہمیشہ جناب نواز شریف کے. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا دیرینہ تعلق ہے، اس حکومت کے ایک اہم ستون ہیں، اور اس پورے ماحول میں اگر وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا دوری اختیار کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. مگر آج اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جناب چودھری نثار علی خان ناراض ہیں اور بہت ناراض ہیں. آج وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں چودھری نثار علی خان شریک ہوئے، ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائے گئے. لیکن کچھ دیر بعد جب چینلز پہ یہ خبریں چلنے لگیں اور یہ ٹکرز آئے کہ چودھری نثار علی خان نے اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے، یہ ٹکرز چلنے لگے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، اور اس میں کہا ہے کہ اس حکومت کا کریڈٹ ہی شفافیت ہے. ابھی تو رپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش ہوئی ہے، فیصلہ نہیں آیا،
دعا ہے کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ میں سرخرو ہوں۔ یہ جناب چودھری نثار علی خان سے منسوب ہوئی یہ بات اور یہ ایک ٹیلی ویژن چینل پر آئی، لیکن یہ سٹیکر کے چلنے کے فوراً بعد ہی انتہائی غیر متوقع طور پہ وزارت داخلہ کی جانب سے میڈیا کو ایک فوری وضاحت جاری کی گئی، جس میں چودھری نثار علی خان سے یہ منسوب بیان کی سختی سے تردید کی گئی۔ صرف یہ تردید ہی نہیں کی گئی، تردید کی جاتی تو بات پوری ہو جاتی، لیکن ترجمان وزارت داخلہ کی جانب سے وضاحت میں کہا گیا کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر داخلہ کی منسوب باتوں کی درست رپورٹنگ نہیں کی گئی۔ وزیر داخلہ سے غلط بیان منسوب کرنا انتہائی غیر مناسب اور صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزارت داخلہ کہتی ہے کہ میڈیا میں جو کچھ رپورٹ کیا گیا، وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس اجلاس میں ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ میڈیا میں جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے اس سے یکسر مختلف باتیں کی ہیں۔ یہ ہے بہت اہم معاملہ جو کنفرم کرتا ہے کہ چودھری نثار علی خان شدید ناراض ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف ابراہیم راجہ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب۔ چاہتے تو صرف تردید کر دیتے وزارت چودھری نثار صاحب کے ان سے جو بیان منسوب کیا جا رہا ہے، جو ٹکرز آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صرف تردید، لیکن انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو اس کی وضاحت میں ہے، جو کہ بھانڈا پھوڑ رہی ہے کہ اندر بہت بڑا پرابلم ہے۔ میڈیا میں جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے چودھری نثار صاحب نے اجلاس میں کچھ نہیں کہا، نو پرابلم، بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ بلکہ میڈیا میں جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے اس سے یکسر مختلف باتیں کی۔ اچھا، میڈیا میں کیا رپورٹ کیا گیا تھا؟ اس حکومت کا کریڈٹ ہی شفافیت ہے، کہ کیا ہم یہ اسیوم کریں کہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اس حکومت کا کریڈٹ شفافیت نہیں ہے بلکہ چیزوں کو چھپانا ہے؟ اور پھر ایک دوسری اور لائن ہے، کیونکہ باقی لائنز میں تو یکسر مختلف کی بات نہیں آتی، دعا ہے کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ میں سرخرو ہو، یا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ میں سرخرو نہ ہو، یا واٹ ایور۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑا سنگین معاملہ لگ رہا ہے جس طرح سے آج یہ ریبٹل جاری کیا ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے۔ جی کامران خان صاحب، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ بڑے دبنگ اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، نہ صرف میڈیا میں بلکہ اپنی قیادت کے سامنے بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب سے جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی وہ کسی مشاورتی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی کوئی ون آن ون ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ہمیشہ اہم موقع پہ ان کی ایک دن میں 3 ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ہم نے ڈان لیکس کے معاملے میں بھی دیکھا ہے۔ آج جو کیبنٹ کا اجلاس اس میں وہ شریک ہوئے، اور جس خبر کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک چینل نے چلایا اور اس کے بعد اس کا ریبٹل آیا، اس سے یہ اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور وزیر داخلہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تاہم یہ اہم ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن اس سے کوئی فوری طور پر سنسنی خیز نتیجہ اخذ شاید فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے میں نہیں کرتا، آپ زیادہ باخبر ہیں وہاں کے معاملات کے حوالے سے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں سنسنی خیز بات نہیں ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کا اپنا اسٹائل ہے، مگر اگر یہ واحد تردید ہوتی جو وزارت داخلہ نے چودھری نثار علی خان سے ان تعلقات کے حوالے سے جاری کی ہوتی تو شاید میں اس نتیجے کی جانب نہ بڑھتا، لیکن پچھلے چند دنوں میں وزارت داخلہ اس حوالے سے کئی غیر معمولی تردیدیں کر چکی ہے جو انہی معاملات کے حوالے سے ہے، اس کی بھی تو کچھ ہمیں آگاہی دیں۔ جی بالکل خان صاحب، آپ نے بالکل درست کہا۔ گزشتہ روز کچھ چینلز پہ یہ خبر چلی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس خبر کے چلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی باضابطہ طور پر اس کی تردید کر دی گئی۔ اس سارے معاملے کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وزیر داخلہ کی یہ رائے ان پارٹی رہنماؤں کی طرح نہ ہو کہ وزیر اعظم کسی صورت مستعفی نہ ہوں۔ عین ممکن ہے کہ وزیر داخلہ کی پورے خلوص کے ساتھ یہ رائے ہو کہ پرائم منسٹر اس وقت اگر سٹیپ ڈاؤن کر بھی جائیں اور مسلم لیگ نون کا کوئی اور لیڈر پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں ہی مسلم لیگ نون جو ہے فعالیت کے ساتھ کام کرتے رہے گی، اور پھر نیکسٹ الیکشن میں نواز شریف کی قیادت میں جب یہ دوبارہ مسلم لیگ نون جیتے گی تو پرائم منسٹر دوبارہ یعنی نواز شریف جو ہے وہ الیکشن جیت کر دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ تو اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے ان تمام پارٹی رہنماؤں سے مختلف ہو۔ یہ سب چیز جو لگ رہی ہے اس کا تعلق صرف 4 دنوں سے نہیں ہے، جب سے پاناما جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس سے پہلے بھی جناب چودھری نثار جو ہے وہ آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، گویا کہ فیصلے سے اس کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، معاملہ اس سے پہلے کا ہے۔
جی بالکل کامران خان صاحب، چونکہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے اپنے اوپر کبھی مالی بدعنوانی کا کوئی الزام نہیں لگا، نہ صرف ان کے حامی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ ان کے جو بدترین ناقدین ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور وزیر داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جس دن یہ ثابت ہو گیا کہ حکمران خاندان یعنی نواز شریف اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان پر بدعنوانی ثابت ہو گئی تو وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو ان سے لا تعلقی ظاہر کریں گے۔ تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ چونکہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی ہارڈ ہٹنگ رپورٹ ہے، تو وہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ اس معاملے سے خود کو ڈسٹنس کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی عین ممکن ہے رائے بھی یہ ہو، پرائم منسٹر کو ان کا مشورہ بھی یہ ہو کہ اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کر بھی جائیں اور مسلم لیگ نون کا کوئی اور لیڈر پرائم منسٹر بن جائے تو تب بھی مسلم لیگ نون فعالیت کے ساتھ کام کر سکتی ہے اور اگلا الیکشن جیت سکتی ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر منتخب ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔